उमरू अय्यार पाठ नंबर 2। उमरू का दरवाज़ा एक नकाब पोश आदमी खटखटाता है। जब उमरू दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक नकाब पोश आदमी खड़ा होता है। उमरू उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी अपना नकाब उतार देता है। उमरू उसको देखकर बहुत खुश होता है और अपने गले लगा लेता है। मैं तो सोच रहा था कि शायद उन्होंने तुम्हें ख़त्म कर दिया है। उमरू ने कहा, इतना अरसा हो गया था तुम्हें गए हुए, तुम्हारी मुझे कोई खबर नहीं मिल रही थी। आओ अंदर और इस कुर्सी पर बैठ जाओ, और अब बताओ क्या खबर लाए हो तुम, और इतना अरसा क्यों गुजर गया? दरअसल वो आदमी जासूस था जिसको उमरू ने जादू नगरी में भेजा हुआ था। जासूस ने बताया, हुजूर, मैंने जादू नगरी की मुकम्मल जांच पड़ताल की है। मैं वो राज ले आया हूँ जिसके इंतज़ार में आप बैठे हो। हजूर, मैं हैरान हो गया हूँ। जादू नगरी के जादूगरों के पास इतना माल दौलत, हीरे जवाहरात, कीमती मोती, सोना चांदी, हजूर, इनके पास बहुत और बेशुमार दौलत है। हजूर, ये बात सच है कि जादू नगरी में इतनी दौलत है, अगर आप इस दौलत को हासिल कर लें तो आप पूरी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं। ये कहकर जासूस ने उमरू से, क्या हजूर, मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। उमरू ने कहा, चलो तुम जाओ आराम करो, और वो आदमी वहाँ से चला गया। उमरू ये सोचने लगा कि कैसे जादू नगरी के जादूगरों को लूटा जाए, और खूब लूटा जाए। ऐसा लूटेगा कि तिलस्म के जादूगरों को कंगाल कर देगा। उमरू ये सोच रहा था, और भिखारी बनकर वो जादूगर दूसरे मुल्कों से भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर इसके लिए काफ़ी सोच विचार और मंसूबाबंदी की ज़रूरत थी। वो तन्हा ये काम सरअंजाम नहीं दे सकता था। इसके लिए उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उस जैसा नहीं तो थोड़ा बहुत अय्यार होना चाहिए था। और ऐसा आदमी दुनिया में सिर्फ उसका बेटा चलाक बिन उमरू था। चलाक बिन उमरू अपने बाप उमरू का अय्यारी में जानशीन था, और लोग उसको अय्यारी मकारी की तारीफ़ें किया करते थे। उमरू ने चलाक को अपने कमरे में बुलाया और अपने मंसूबे से आगाह किया। उमरू का मंसूबा सुनकर चालाक बहुत खुश हुआ। कसम खुदा की, बहुत मज़ा आएगा अब्बा जान। चलाक हंस कर बोला, हम जादू नगरी के तमाम जादूगरों को कंगाल करके रख देंगे, लेकिन ये सोच लो कि आधी दौलत मेरी होगी और बाकी आधी में से आधी तुम्हारी और आधी तुम्हारी माँ की। नहीं अब्बा जान, ये तो नाइंसाफ़ी है, मुझे आपके बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। चलाक ने एहतजाज किया। चुप रहो उल्लू की दुम, उमरू ने इसे झिड़का। बच्चों को बाप का फैसला दिल से मंजूर कर लेना चाहिए। अच्छा अब्बा जान, चालाक ने अफसुर्दा लहजे में कहा, जैसे आपकी मर्जी। उमरू खुश होकर बोला, चलो तो फिर तैयारी कर लो, हम सुबह सवेरे यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन अब्बा जान, अम्मी को किस बात का हिस्सा देंगे? चालाक ने पूछा। वो तो यहीं रहेगी। नामाकूल गधे, उसने तुम्हें जना है और मेरी बीवी है, इसलिए उसका हमारी कमाई पर हक है। उमरू गर्राया। बात चलाक की समझ में आ गई और वो सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। उमरू भी सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। दूसरे दिन वो दोनों सुबह सवेरे भेस बदल कर तिलिस्म होश यार की तरफ रवाना हो गए। उमरू इस वक्त एक नौजवान और हसीन जमील लड़की बना हुआ था, जबकि चालाक बूढ़ा बना हुआ था, और उसने कंधे से एक थैला लटका रखा था और हाथ में बंसरी थी और कानों में बाले। उसका हुलिया मदारियों जैसा था। दोनों तिलस्म होशरबा की सरहद अबूर करके तिलस्म में दाखिल हुए ही थे कि सरहदी मुआवज़ों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? एक मुहाफिज ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। मैं मदारी हूँ, चलाक ने कहा, और हम तिलिस्म वालों को तमाशा दिखाने जा रहे हैं। झूठ बकते हो, तुम यकीनन पड़ोसी मुल्क के जासूस हो, दूसरा मुहाफिज बोला। हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते।
میری بات کا تو یقین کرو گے، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ محافظ اس کے حسن جمال سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں ہمیں یقین ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو سنو، عمرو نے کہا، یہ بوڑھا میرا باپ ہے اور مجھے طلیسم ہوشربا کے کسی دولت مند جادوگر کے پاس بیچنے جا رہا ہے۔ محافظ اس کی بات سن کر بولے، ہم بھی تمہیں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ عمرو نے ہنس کر کہا، سوچ لو، میری قیمت 50 لاکھ طلائی اشرفیاں اور 50 من سونا ہے۔ تم میں سے کوئی اتنی دولت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک محافظ بولا، تم بہت مہنگی ہو، تم بہت مہنگی چڑیا ہو، ہم تمہیں نہیں خرید سکتے۔ البتہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے افراسیاب، یا اس کا کوئی وزیر تمہاری قیمت ادا کر سکتا ہے۔ جاؤ ان سے جا کر ملو۔ جان چھوٹنے پر عمرو اور چلاک مسکراتے ہوئے آگے چل پڑے۔ طلیسم ہوشربا کے دارالحکومت میں عمرو اور چلاک دوپہر کے وقت پہنچے۔ شہر کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر چلاک بنسری بجانے لگا۔ اس کی بنسری کی دلکش دھن سن کر لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ چند منٹ کے اندر وہاں لوگوں کا ایک ہجوم نظر آنے لگا۔ بہت سے لوگوں کا وہاں پر ہجوم بن گیا، جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی۔ ان سب لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب گھروں سے نکل کر وہاں جمع ہو چکے تھے۔ چالاک نے بنسری بجانا بند کر دی اور بلند آواز سے بولا، حضرات، ہم آپ کو تماشا دکھانے آئے ہیں، اس لیے آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور محلہ داروں کو بھی بلا لیں۔ اس پر مجمع بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہاں کم از کم 2000 افراد جمع ہو چکے تھے۔ عمرو لڑکی کے روپ میں چلاک کے پاس کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ چلاک نے لوگوں سے کہا، سب سے پہلے تو میری بیٹی آپ لوگوں کے سامنے رقص پیش کرے گی۔ اس رقص کا نام ہے ناچ نہ جانی آنگن ٹیڑھا، لیکن اس کا رقص دیکھ کر آپ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ رقص کرنے کے بعد یہ آپ کو دوسرا تماشا دکھائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد چلاک بنسری بجانے لگا اور عمرو عورتوں کی طرح ناچنے لگا۔ چند لمحے تو وہ انسانوں کی طرح ناچتا رہا، پھر یکدم لنگوروں اور بندروں کی طرح اچھل اچھل ناچنے لگا۔ اس پر لوگ ہنسنے اور کہکے لگانے لگے۔ عمرو ناچتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اسے اب اصل بندریا کا کھیل دکھانا چاہیے، جو اس نے کل ہی اپنے ملک کے ایک جنگل سے پکڑی تھی۔ چنانچہ چند منٹ مزید ناچنے کے بعد اس نے ناچنا ترک کر دیا اور مجمع سے زنانہ آواز میں کہنے لگا، حضرات، اب آپ اصل تماشا دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بندریا نہیں ہے اور اس شہر میں بہت سے بندر رہتے ہیں۔ نہیں، پورے طلیسم میں کوئی بندر نہیں رہتا۔ مجمع نے شور مچایا۔ عمرو بولا، تو پھر میری تلاشی لے لو، میرے پاس بھی کوئی بندر نہیں، لیکن میں سامنے والے محل سے بندر برآمد کر سکتی ہوں۔ اس محل کے مالک نے بندر چھپا رکھا ہے۔ طلیسم ہوشیاربا میں بندر نہیں تھے اور ایسے افراد کو سزا دی جاتی تھی جو باہر سے بندر لاتے تھے۔ چنانچہ سزا کے ڈر سے کوئی بھی طلیسم میں بندر نہیں لاتا تھا۔ افراسیاب کا حکم تھا کہ جس شخص کے گھر سے بندر یا بندر کا بچہ برآمد ہو گیا، اس شخص کو عمر بھر کی قید کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ عمرو کی بات سن کر اس محل کا مالک بوکھلا گیا۔ وہ افراسیاب کا وزیر زراعت تھا اور محل کے تمام افراد کے ساتھ وہاں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم جھوٹ بکتی ہو، میرے محل میں کوئی بندر نہیں ہے۔ وزیر نے غصیلے لہجے میں عمرو سے کہا، جناب، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہاں تماشا دکھانے آئی ہوں اور میرا کام آپ لوگوں کو ہنسانا ہے۔ بے شک آپ کے محل میں بندر نہیں ہے،
مگر میں پھر بھی بندر پیدا کر کے دکھا سکتی ہوں۔ ذرا مجھے اپنے محل میں جانے کی اجازت دیں، میں صرف 5 منٹ میں بندر برآمد کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اجازت ہے، وزیر نے منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگوں کو جمشید سامری کی قسم ہے یہاں سے اٹھ کر نہ جائیں اور میرا انتظار کریں، اتنی دیر میں آپ میرے باپ سے بنسری سنیں۔ اتنا کہہ کر امرو نے چالاک کو اشارہ کیا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈگڈگی بجائی اور بنسری پر ایک دلکش لے والی دھن سنانے لگا۔ امرو محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل میں داخل ہوا تو محل میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ امرو جلدی جلدی کمروں کی تلاشی لینے لگا، آخر اسے خزانے والا کمرہ مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل کا منہ کھولا اور صندوقوں میں بھرا ہوا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات زنبیل میں بھرنے لگا۔ امرو پورا خزانہ اپنی زنبیل میں منتقل کرنے کے بعد محل سے باہر نکلا اور وہاں پہنچ گیا جہاں چالاک بنسری اور ڈگڈگی بجا رہا تھا اور لوگ جھوم جھوم کر اس کی تعریف کر رہے تھے۔ امرو وہاں پہنچا تو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کہاں ہے بندر؟ وزیر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھاگ گیا، کم بخت ساتھ والے محل میں گھس گیا، امرو نے پریشان ہو کر زنانہ آواز میں کہا۔ آپ کے ساتھ والا محل کس کا ہے؟ طوفان جادوگر کا، وزیر نے بتایا، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ امرو نے اس جانب دیکھا اور طوفان جادوگر کے پاس جا کر بولا، جناب، بندر آپ کے محل میں گھس گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے محل سے نکال لاؤ، مگر جلدی واپس آنا، مجھے دربار بھی جانا ہے۔ طوفان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اجازت ملنے پر امرو طوفان جادوگر کے محل میں جا گھسا۔ کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے وہ ایک کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہاں وزیر کے خزانے سے زیادہ دولت جمع تھی۔ امرو نے وہ مال دولت سلیمانی زنبیل میں بھرنا شروع کر دی۔ ادھر افراسیاب دربار میں پہنچا تو تقریباً سارا دربار خالی پڑا تھا۔ افراسیاب جادو نگری کا بادشاہ ہے، صرف وزیر اعظم اور چند سپاہی حاضر تھے۔ اس پر افراسیاب کو بہت غصہ آیا، کیونکہ آج تک کبھی اتنی تعداد میں لوگ غیر حاضر نہیں ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، دربار خالی کیوں ہے؟ اس نے سپاہیوں سے پوچھا۔ حضور، ایک سپاہی بولا، آج بغداد سے ایک مداری آیا ہے، اس کے ساتھ اس کی حسین جمیل بیٹی بھی ہے، وہ شہر کے مرکزی چوک میں لوگوں کو تماشا دکھا رہے ہیں، تمام درباری اور افسران وہاں جمع ہیں۔ اس بدبخت مداری کو تماشا دکھانے کی اجازت کس نے دی؟ افراسیاب نے دہاڑتے ہوئے کہا، جاؤ اسے گرفتار کر لاؤ۔ سپاہی فوراً دوڑ پڑے، انہوں نے وہاں پہنچ کر تماشا دیکھنے والوں کو بادشاہ کا حکم سنایا اور چالاک کو گرفتار کر لیا اور اسے کھینچتے ہوئے دربار کی طرف چل پڑے۔ مجمع بھی منتشر ہونے لگا، درباری اور دوسرے افسران دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ امرو طوفان جادوگر کے محل سے نکلا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ چالاک کی گرفتاری پر وہ سوچنے لگا کہ کہیں افراسیاب کو ان کی حقیقت کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے قدم اٹھائے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا ملکہ کے کمرے میں پہنچا اور اسے سلام کیا۔ کون ہو تم؟ ملکہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حضور، میں قلقل جادوگرنی ہوں اور شہنشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ امرو نے زنانہ لباس جو کہ اس نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا اس میں کہا، وہ آپ کو دربار میں بلا رہے ہیں، وہاں ایک مداری تماشا دکھا رہا ہے اور شہنشاہ نے آپ کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بما نوکر چاکر اور عزیر اقارب دربار میں آ جائیں، اپنے تمام عزیزوں دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ سن کر
ملکہ نے سر ہلایا اور پھر محل میں موجود تمام افراد کے ساتھ دربار کی طرف چل دی۔ افراسیاب جو کہ جادو نگری کا بادشاہ ہے، افراسیاب نے چلاک بن امرو کو بغور دیکھا اور پوچھا، بوڑھے تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام کچھوا ہے، چلاک نے بتایا۔ کچھوا بن بطغہ، تمہارا نام بڑا عجیب ہے۔ افراسیاب بولا، بہرحال تمہاری لڑکی کہاں ہے؟ حضور میری لڑکی اپنی ماں سے ملنے ٹنڈو آدم چلی گئی ہے، چلاک نے ادب سے جواب دیا۔ ٹنڈو آدم، یہ کیسا نام ہے؟ افراسیاب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بڑا پیارا نام ہے حضور، چونکہ اس شہر میں آدمی جتنے بڑے بڑے ٹنڈے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کا نام ٹنڈو آدم مشہور ہو گیا ہے۔ آپ نے کبھی ٹنڈے کھائے ہیں؟ چلاک نے پوچھا۔ بکواس بند کرو، تم ہماری اجازت کے بغیر شہر میں کیوں تماشا دکھاتے رہے تھے؟ افراسیاب غصے سے بولا، میں نے سوچا ممکن ہے آپ چاند کی سیر کرنے گئے ہوتے ہوں۔ چلاک بولا، چنانچہ میں نے طوفان جادوگر سے اجازت لے کر تماشا دکھایا۔ نہیں حضور، یہ مداری جھوٹ بول رہا ہے۔ طوفان جادوگر بوکھلا کر بولا، اور اس کی بیٹی ٹنڈو آدم بھی نہیں گئی، میرے محل میں بندر لینے گئی ہے۔ بندر؟ افراسیاب اچھل پڑا، کہاں ہے بندر؟ کس کا ہے بندر؟ جلدی بتاؤ، تم نے اپنے محل میں کیوں بندر رکھا ہوا ہے؟ طوفان جادوگر خوف زدہ ہو گیا، اکلاتا ہوا بولا، حضور وہ لڑکی کہتی تھی کہ بندر بنا کر دکھائے گی، حالانکہ میرے پاس بندر تو کیا بندر کا بچہ تک نہیں۔ سارا شہر میرے بیان کی تصدیق کرے گا، جاؤ اس لڑکی کو پکڑ لاؤ۔ افراسیاب دہاڑا، سپاہی جانے لگے تو چالاک بولا، حضور اسے میرے سوا کوئی نہیں یہاں لا سکتا، آپ مجھے اجازت دیں، میں فوراً اس کمینی کو پکڑ لاتا ہوں۔ جاؤ سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ افراسیاب بولا۔ چلاک سپاہیوں کے ہمراہ دربار سے نکل گیا۔ اس کے چند منٹ بعد ملکہ 50-60 کنیزوں، غلاموں اور سپاہیوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہوئی۔ افراسیاب ان کی آمد پر حیران ہوا۔ اس کے پوچھنے پر ملکہ نے کہا، ہم تماشا دیکھنے آئے ہیں، آپ نے ہی تو قل جادوگرنی کے ہاتھوں ہمیں بلوایا تھا۔ افراسیاب کا ماتھا ٹھنکا، اس نے فوراً کتاب سامری کھول کر دیکھا کہ قل کون ہے۔ کتاب میں لکھا تھا، قل جادوگرنی اصل میں امرو عیار ہے۔ یہ ایک جادو کی کتاب ہے جو کہ حقیقت بتاتی ہے، اور بوڑھا مداری اس کا بیٹا چلاک ہے۔ امرو اس وقت محل لوٹ رہا ہے، اس سے پہلے وہ وزیر زراعت اور طوفان جادوگر کا محل لوٹ چکا ہے۔ افراسیاب نے بلند آواز میں پڑھا۔ یہ سنتے ہی وزیر اور طوفان جادوگر صدمے کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ افراسیاب نے فوراً چند سپاہیوں کو امرو اور چلاک کی گرفتاری کے لیے دوڑا دیا۔ ادھر امرو محل لوٹ کر باہر نکلا تو اس نے چلاک اور سپاہیوں کو جاتے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سپاہیوں سے کہا، اس بوڑھے مداری کی بیٹی آسمان پر چلی گئی ہے، اگر تم طلسمی تخت مہیا کر دو تو میں اسے گرفتار کر کے ابھی لاتی ہوں۔ ایک سپاہی نے فوراً جادو کے ذریعے ہوائی تخت منگوایا۔ اس نگری کے تمام سپاہی بھی جادوگر تھے، اس لیے وہ جادو کی مدد سے کوئی چیز بھی تیار کر سکتے تھے۔ تب امرو نے انہیں برفی پیش کی۔ سپاہی برفی کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ امرو نے چلاک کا ہاتھ پکڑا اور تخت پر بیٹھ کر اسے اپنے ملک کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا اور جلد ہی طلسم کی حدود سے باہر نکل گیا۔ سپاہی ہوش میں آ کر دربار پہنچے اور افراسیاب کو سارا ماجرا سنایا تو وہ غصے سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ امرو ایک بار پھر طلسم کو لوٹ کر فرار ہو چکا تھا، اور اب افراسیاب منصوبہ بنا رہا ہے کہ کیسے امرو کو پکڑیں اس کے ملک میں جا کر۔ اس سے اگلا حصہ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل بکس MP3 کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔